अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि उन्होंने ना आर्मी चीफ से मुलाकात की दरख्वास्त दी और ना ही शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इमरान खान का मजीद कहना था कि जिसके साथ अवाम हो उसको बेसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। अपने खिलाफ मुकदमात के हवाले से इमरान खान का कहना था कि सख्तियाँ मजीद बढ़ गई हैं। थे कि जब वो जिसने जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट कराई थी, तो जब नया चीफ आएगा चेंज आएगा। अभी तक कोई चेंज नहीं, बल्कि कई तरह तो सख्ती बढ़ गई है। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान साहब का शिकवा जायज़ नज़र आता है क्योंकि इस वक्त उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 78 के लगभग है, जिनमें बगावत, गद्दारी, दहशतगर्दी, तौहीन मजहब, इक़दाम कत्ल और कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी पीटीआई की जानिब से उनकी जानिबदारी पर उठने वाले सवाल पर उस वक्त मोहर सख्त कर दी जब गुज़िश्ता रोज लाहौर में पुलिस तशद्दुद से पीटीआई के कारकुन की हलाकत के पर्चे में भी इमरान खान को नामजद कर दिया गया। इस वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज न सिर्फ मुतासर हुआ बल्कि अक़वाम आलम में इंसानी हुकूक के हवाले से मुअस्सर और तवाना आवाज़ को शदीद धचका पहुंचा और इस कत्ल नाहक पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। पीटीआई कारकुन की हलाकत पर शदीद रद्द-ए-अमल के बायस आज पंजाब की निगरान हुकूमत ने दफ़ा 144 के नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, लेकिन उस मासूम जान का क्या जो हुकूमत के इस इक़दाम के बायस चली गई। निगरान हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ आज शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दोनों सूबों में साफ और शफाफ इंतखाबात के साथ साथ लाहौर में पैदा होने वाली सूरत हाल का मामला भी उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने इंतखाबी शेड्यूल आने के बावजूद इंतखाबी मुहिम में निगरान हुकूमत की जानिब से पैदा की जाने वाली रुकावटों के हवाले से न सिर्फ कमीशन को आगाह किया बल्कि निगरान हुकूमत को गैर कानूनी इक़दामात से रोकने की दरख्वास्त भी की। दूसरी जानिब सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बरवक्त और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 25 अरब रुपए का मुतालबा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि दोनों सूबों में इंतखाबात पर 25 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इजलास हुआ जिसमें वजारत खजाना और वजारत दाखिला के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सेक्रेटरी खजाना हमीद याकूब का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू जब उन्होंने की तो उनका कहना था कि वजारत जो है वो फंड से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। हमने फंड्स की फराहमी से कभी इनकार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिमांड्स पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के हवाले से इमरान खान साहब ताहाल पुरुम्मीद नजर नहीं आ रहे और हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार कर रहे हैं। उनके मुताबिक इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत किसी भी बड़ी शख्सियत को कुर्बानी का बकरा बना सकती है। और नाज़रीन, पंजाब में चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, साथ साथ निगरान हुकूमत के ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं और उनके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। शाह साहब, सबसे पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बड़े इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, लेकिन उसको एक तरफ रखते हुए आप लोग आज उनसे मुलाकात के लिए गए, पीटीआई का वफ्द और आपकी क़यादत में ये वफ्द वहाँ पर पहुँचा। क्या फोकस था, क्या रिजर्वेशन सामने रखी गई? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जो मुलाकात हुई वो बड़ी मुस्बत हुई और बड़े अच्छे माहौल में हुई। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने उनकी खिदमत में पेश किए। उन पे बहुत से सवालों का जवाब भी दिया और वजाहत भी फरमाई। हम बैसियत एक जमात के और वो बैसियत एक इदारा के इस चीज पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के मफाद में शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान के मफाद में है और लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हैं। उनकी आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये रही है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, लेकिन इंतखाबात इस नौइयत के हों जिन पर लोग एतमाद कर सकें। वो तभी मुमकिन है अगर इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। तो खैबर पख्तूनख्वा के
इंतखाबात की तारीख जो नहीं दी जा रही और उनकी मीटिंग हुई गवर्नर KPK के साथ पर भी तबादला ख्याल हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हैं और इंशाल्लाह हमें या कौम को मायूस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी वाज़ेह है। तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि एक बड़ी एक पॉजिटिव एंगेजमेंट थी आज की। बट शाह साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जो आज मुलाकात हुई और जो एक्सपेक्टेशंस है, आइन भी ऑब्वियसली उनके पास ट्रिमेंडस पावर्स है चीफ इलेक्शन कमीशन के पास, आपको लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से या वो जो अश्योरेंस दे रहे हैं कि वो वाकई में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाएंगे? मुझे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उनकी तमाम कमीशन के मेंबरान, उनसे भी मुलाकात हुई, मुझे उनमें बहुत क्लैरिटी दिखाई थी। मुझे कोई एम्बिग्विटी दिखाई नहीं दी। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से पूरी तरह वाकिफ है। वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से पूरी तरह आगाह है और इंशाल्लाह वो आइन के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। ठीक है, बट शाह साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ जो सिनेरियो देखा गया, जिस तरह से आप लोग ने एक इंतखाबी मुहिम रैली जो है उसका इनेकाद करना था, लेकिन उसको कॉल ऑफ कर दिया गया ड्यू टू द सिनेरियो दैट सरफेस्ड और दफ़ा 144 का नफाज किया गया, उसके बाद लिफ्ट भी ऑल्दो के कर दिया गया उसको, लेकिन जो सिनेरियो नज़र आया PTI के एक कारकुन की हलाकत, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आपकी इस हवाले से डिस्कशन हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? वो बड़े उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और सब सियासी जमातें उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पाबंद है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि आप कर सकते हैं, पुरअमन रैलीज कर सकते हैं, लोगों से राब्ता क्या है। अगर दफा 105 हो, वो तो सारी स्पिरिट को निकेट करता है ना। तो मैं समझता हूँ कि उनके जहन बिल्कुल साफ है, क्लैरिटी है और निगरान हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। फिर आप देखिए, अदालत ने भी आज फैसला किया और बड़ा ही हौसला अफजा फैसला था जो उन पर कदगन लगाई गई थी इमरान खान साहब पर कि वो टेलीविजन कवरेज से जी तकारीर नहीं हो सकती, उन्होंने सस्पेंड कर दिया उसको और 144 का नफाज हुकूमत ने अपनी इस हमाकत का एहसास करते हुए खुद ही उठा लिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कहा कि हमने उठा लिया है और इसी तरह उनको रियलाइज होगा कि वो उनका मैंडेट क्या है। देखिए, निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है वो आइन के मुताबिक बड़ा महदूद है, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन की ओवरसाइट के नीचे उन्होंने काम करना है। इलेक्शन कमीशन की उन्होंने मावनत करनी है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में वो सहूलतकार का काम सरंजाम दे, न कि किसी सियासी एजेंडे को वो परसू कर रहे हों। राइट सर, आपने जिस तरह से कहा शाह साहब के एक क्लैरिटी नज़र आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और बड़ी मुस्बत एक नोट पे ये मीटिंग हुई है उनके साथ, आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और लाइक यू सेड कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए और साथ साथ एक फेयर इलेक्शन कैंपेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तमाम सियासी जमातों को। एक तरफ देखा जाता है मरियम नवाज साहिबा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, तमाम फोरम्स पे एड्रेस कर रही हैं और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को रैली के भी हवाले से नहीं इजाज़त दी जा रही होती। फिर उनके स्पीचेस का भी मामला सामने आ गया था कि जी वो भी उस पर भी पाबंदी आयद की गई थी, ऑल्दो कि वो हुक्म जो है वो मुअत्तल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कर दिया गया। लेकिन आपको लगता है कि इस तमाम सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक फेयर अपॉर्चुनिटी कैंपेनिंग के हवाले से वो यकीनी बनाई जाएगी? देखिए, हम उनसे तवक्को कर सकते हैं, कौम उनसे यही तवक्को करती है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक मौका कुदरत ने उनको दिया है और पाकिस्तान की जो 75
साला तारीख है उसमें बदकिस्मती से 70 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो बदकिस्मती से मुतनाज़ा हुए। आज हमें उससे निकलने का एक मौका मिल रहा है, और अगर हमने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है तो उसका आगाज शफाफ इंतखाबात से हो सकता है, और फिर बहुत मुश्किल फैसले करने होंगे। जो भी जमात जीतती है, मुंतखब होती है, उनके लिए कोई अपना ये तो किस होगी। ठीक है, बट शाह साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब हाजी गुलाम अली साहब के जानिब से अभी तक तारीख का इंतखाबात के हवाले से ऐलान नहीं किया गया है। आप लोग की जानिब से एक आज जो खबर सरफेस की वो ये थी कि जी आपने लीगल नोटिस उनको भेज दिया है इसी तारीख के मामले पे। चूँकि आइन के मुताबिक भी गवर्नर साहब को एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के मुताबिक तारीख का ऐलान करना है, तो अब और जो आप लोग की लीगल नोटिस में भी बात की गई है कि जी एक्शन मजीद लिया जाएगा अगर वो तारीख का ऐलान नहीं करते अंडर आर्टिकल 6, और इस हवाले से जो और तौहीन की पिटिशन भी जो है वो दायर की जाएगी, तो मामलात आप अदालतों में लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ। गवर्नर KPK हमारी राय में गलती कर रही है, तारीखी गलती कर रहे हैं, और ना कौम उन्हें माफ करेगी ना तारीख उन्हें माफ करेगी। आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है। अगर वो तारीख फिल फौर नहीं देते वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे और वो कंटेम्प्ट में जा सकते हैं, और ये अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे जिसकी के जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उनकी टीम के साथ उनकी मशावरत हुई है, उसको सामने रखते हुए सही फैसला करेंगे और किसी सियासी मसलहत का शिकार नहीं ठीक है। शाह साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब एक तरफ अदालती पेशियों में हाजिर नहीं हो रहे, जो उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो उनको समन्स भेजे जा रहे हैं, जो उनके बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट्स जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से तयन करते हैं कि कब जाना है कब नहीं। एक तरफ इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि फिजिकली इट्स इम्पॉसिबल टू अपीयर इन कोर्ट्स, और दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद है, उनकी जान को खतरात लायक है। ऐसी सूरत हाल में शाह साहब आप कैसे समझती है PTI के इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम करेंगे? पहली बात तो है हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे। हर अदालत जिसने नोटिस दिया है वहां जाने के लिए तैयार है। हम अदालतों का एहतराम हम करते हैं और करते रहेंगे। आप देखें तहरीक इंसाफ की तारीख में अदालतों पर हमला कहीं नहीं हुआ। हमने जजेस को हम दबाव में नहीं लाए, हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कि उनकी शान में गुस्ताखी हो या उनके इदारे की बदनामी हो। हमने ऐसा हरगिज नहीं किया। अब सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारी जेन्युइन है, और आपके इल्म में है कि वजीराबाद का वाकया पूरी कौम ने देखा, अपनी आंखों से देखा। अब उसके बाद अदालतों में जो हमले हुए हैं इस्लामाबाद की कचहरी में आपके सामने है। तो अगर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अब अदालतों ने खुद अपना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाजत दी है, वो रिवायत पड़ चुकी है, कोई नया प्रेसिडेंट क्रिएट नहीं करना। उसको बरूआकार लाते हुए अगर हमें वो इजाजत दे दे कि वीडियो लिंक के जरिए अपेयरेंस हो जाए, उससे उनका भी फायदा है कि अदालत के हुक्म की तामील हो जाएगी और हमें भी आसानी हो जाएगी। पुलिस वालों के लिए भी, आम शहरियों के लिए न ट्रैफिक बंद होगी, न सिक्योरिटी का इशू होगा, अदालती कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी और जितने रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाती है बगैर किसी को तकलीफ। खतरात तो एग्जिस्ट करते हैं शाह साहब, खतरात तो एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे में इंतखाबी मुहिम बहरहाल वो कैसे चलाएंगे, इस पे बड़ा एक सवाल ये पूछा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बिलखुसूस इमरान खान साहब से कि वो अपनी जान क्यों खतरे में मजीद डालना चाह रहे हैं, और इतने वल्नरेबल इस वक्त तो वो कंसिडर किए जा रहे हैं, वो अवाम में जाएंगे। नेचुरली सिक्योरिटी पे भी उनके खदशात हैं, बट लेकिन आगे बढ़ते हैं। खान साहब खुद भी अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं
کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ جی وہ نااہل ہوں یا وہ ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ یہ الیکشن جیت سکے. آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں یہ الیکشن خان صاحب کو جیل میں بھیج کے یا نااہل کروا کے جیت سکیں گے، جو ایک نظر آ رہا ہے موجودہ حالات اور عوام جس کرب کا شکار ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے. اب عمران خان کو سیاسی طور پر روکنا میری نظر میں سیاست کا طالب علم ہوں مشکل دکھائی دے رہا ہے. حکومت جو ان کے پاس مواقع تھے وہ کھو چکی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ گیلپ کا جو لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. گیلپ کوئی اتنی ہم سے ہمدردی نہیں رکھتا پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ ان کا رجحان کہاں رہا ہے. اس میں مقبول ترین شخصیت کون؟ عمران خان. اور قریب ترین جو شخصیت آئی ہیں ان میں آدھ و آدھ کا جو پازیٹیو ریٹنگ ہے اس کا آدھ و آدھ کا فرق ہے. 25%. اسی طرح جو حکومت نے پورا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، سرکاری فضائل استعمال کیے، سرکاری مشینری استعمال کی گئی کہ لوگوں کو قائل کرے کہ اس وقت جو معاشی مشکلات ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت ہے. لیکن لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. 62% لوگوں نے آج جو اکنامک میلٹ ڈاؤن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو انفلیشن اور افراد کے زر آپ کو مہنگائی آسمان کو چھوتی دکھائی دے رہی ہے، لوگوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو 62% لوگوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. رائٹ. بٹ شاہ صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن عمران خان صاحب اچھا ایک طرف وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیف آف آرمی سٹاف کو پیغام نہیں بھجوایا، ملاقات کے حوالے سے شہباز شریف سے بھی ملاقات کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں بھجوایا. لیکن ڈرائنگ روم گوسپ شاہ صاحب یہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جس کا وہ اوپنلی پبلکلی بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں. تو کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ میرے علم میں تو کوئی پیغام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیک ڈور چینل ہے. رائٹ. بٹ شاہ صاحب خواہش رکھتے ہیں اس حوالے سے خان صاحب کہ کوئی بات چیت ہو؟ ہماری خواہش ہے پاکستان کی بہتری. ہماری خواہش ہے کہ ہر ادارہ اپنا آئینی کردار ادا کرے. اب آئینی کردار کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی معاونت اور ان کے ساتھ تعاون کرنا. اگر ان کو پیسہ درکار ہے کو پیسہ مہیا کیا جائے، اگر ان کو فورس درکار ہے تو ان کو فورس مہیا کی جائے، ان کی سیکیورٹی کے لیے لاجسٹکس کے لیے ہیلپ چاہیے ان کو دینی چاہیے. تو یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو سب پر عائد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ شاہ صاحب جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوری قوتوں کے ساتھ آپ نے مل بیٹھ کر چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، نہ کہ غیر جمہوری یا غیر سیاسی قوتوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے. ہم تو بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں. سیاسی قوتوں کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ انتخابات کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں، ہمیں یہ اشارہ دے کہ وہ انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم جو الیکٹورل پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی ان کے پاس تجاویز ہیں ہم وہ بھی سننے کو تیار ہیں. اگر اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہم نے تو انکار نہیں کیا. البتہ آپ نے ایک بیان دیکھا ہوگا جو آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے گفتگو نہیں کریں گے. سیاسی شخصیت ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے ایک طرف کہا، لیکن خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ چوروں کے ساتھ تو نہیں مذاکرات ہوں گے یا بات چیت نہیں ہوگی. دیکھیے انہوں نے یہ کہا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ملک کے پیسے کا ضیاع ہوا ہے اور اس کو لوٹا گیا ہے وہ میں معاف کرنے والا کون ہوں؟ وہ تو قوم معاف کر سکتی ہے نا، میں نہیں کر سکتا. لیکن میں اپنی ذاتی انا کو، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو ملک کے راستے میں اور ملک کی ترقی میں اور
बहुत एक बड़ा मुस्बत इशारा उन्होंने दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिन्होंने मुझ पर हमला आवर हुए, मैं उनको भी उस हरकत को भी दरगुजर करने को तैयार हूँ कौमी यकजहती के लिए, मुल्क के मफाद में। इतनी कर्बनाक सूरत हाल के बावजूद एक शख्सियत का, एक फर्द का, एक लीडर का ये कह देना, इससे जाहिर क्या होता है कि उसके दिल में कौम का दर्द है, उसे एहसास है कि पाकिस्तान आज किस नहज पर खड़ा है और पाकिस्तान के चैलेंजेस आने वाले क्या हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे खड़ा है, बट शाह महमूद कुरैशी साहब, 2 रोज़ कबल हमारी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात हो रही थी और उन्होंने वो जो इस्तीफ़ों के मामले के हवाले से कहा कि आपका इस्तीफ़ा तो किसी तरीके से वापस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो फ्लोर ऑफ द हाउस आपने ये बात कही और आप पहले थे जिन्होंने ये बात कही कि मैं इस्तीफ़ा देता हूं और मैं हाउस छोड़ कर जा रहा हूं। तो वो कहते हैं कि जी एक्सपेक्ट आपसे यही किया जा रहा था कि आप शाह साहब डेकोरम का ख्याल रखते हुए ये कहेंगे कि जी चूंकि हम अक्सरियत खो चुके हैं लिहाजा हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। अर्ज ये है, स्पीकर साहब गालिबन अपने बयानात भूल गए। जो वो कहते रहे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, मीडिया के सामने मौजूद है कि मैं इंडिविजुअली सबको बुलाऊंगा और सबसे पूछूंगा। अब वो तो सबने मिल जुमला खड़े होके मेरे उस जुमले की तायीद की थी ना, जितने पीटीआई के एमएनएस थे। अब जब उन्होंने उसके बाद अब उनको 10 माह लग गए इस नतीजे पे पहुंचने के लिए, स्पीकर साहब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस का किरदार अदा करें। और देखें, उन्हें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। उनको वो अल्लाह ने कितनी देखे तरक्की का पाई है। बाटा की दुकान से वजीर आजम हाउस पहुंचना बहुत बड़ा एजाज है। राइट, बट शाह साहब वो कह रहे हैं कि किसी का भी रास्ता नहीं रोका जाएगा असेंबली में आने से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या लाएअमल इख्तियार करेगी? स्पीकर साहब ये भी कहते हैं कि जी उनके इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। हम अदालत में गए, अदालत ने उनके अपना जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको सस्पेंड किया। हमारा जो प्रिलिमिनरी इलेक्शन का प्रोसेस है उसको रोका और अभी भी हमारा केस अदालत में है और स्पीकर ने जवाब देना था। स्पीकर जवाब ने क्यों नहीं दिया? पिछली तारीख पे स्पीकर ने जवाब देना था, स्पीकर साहब ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उनको एहसास नहीं है, वक्त का एहसास नहीं है? नहीं, वो क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर मेरे वकील जो है वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये उनको मोहलत दी गई थी, पिछली तारीख पे उन्हें जवाब देना था। वो बहाने बना रहे हैं, अगले हफ्ते भी शायद वो जवाब न दे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते भी वो जवाब नहीं देंगे? बट चेयरमैन नैब की जो तैनाती का मामला है सर, आपको लगता है वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने अब उस पिटिशन के आउटकम से इसको लिंक कर दिया है, इसका ये मुनसर हो गई है पिटिशन के आउटकम पर। तो आपको लग रहा है कि ये अब कंट्रोवर्शियल एक मुतनाज़ा मामला बन चुका है? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, चेयरमैन नैब का जो तकर्रुर है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि एक जिसे कहते हैं ना मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसका फैसला होना है। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो राजा रियाज साहब हैं वो तो रहे नहीं, उनके पास अक्सरियत है, ठीक। लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ हैं, हमने मान लिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इमरान खान साहब ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरे से तो मशवरा ही नहीं किया, मुझसे तो बात ही नहीं की। और एक शख्सियत को, हमें उस शख्सियत पर एतराज नहीं है, हमें उस प्रोसेस पर एतराज है जिस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। तो उन्होंने तैनाती कर दी, अब वो कंट्रोवर्शियल हो गई है। ऑब्वियसली जज साहब ने उसको अपने फैसले से मुंसलिक कर दिया है, तो लेट्स सी वो फैसले में क्या सामने चीज आती है। राइट, थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब
کے اوپر جو یہ 78 کے قریب جو مقدمات ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے. اور پیمرا کی جو یہ بین تھا عمران خان صاحب کے سپیچز کو نشر کرنے کے حوالے سے، اور چونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے وہ حکم معطل کر دیا گیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ملک میں سیاسی پولرائزیشن خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. ایک طرف جو انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو معاملات ہیں، جو گزشتہ روز جو ایک سیناریو دیکھا گیا جہاں پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ ہوئی، کارکنان پر حملہ، اور جس طرح کا ایک سچویشن سامنے آئی ہے، اس نے جو نیوٹرلٹی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان عائد کر دیا ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج عمران خان صاحب کی جو تقاریر نشر کرنے پر پابندی تھی، اس حکم کو معطل کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. اور اس کے بعد ایک طرف 78 کیسز تقریباً عمران خان صاحب پر ہیں. ہم بات کریں گے یہی تمام معاملات جو اس وقت عدالتوں میں جا چکے ہیں، اور جو سیاسی جو ایک وچ ہنٹنگ کا ایک جو امپریشن نظر آ رہا ہے، وہ معاملات کو کس طرف لے کر جا رہا ہے. ریکنسائل یا ریکنسیلیشن پہ جہاں پر بات آتی ہے، وہ ماحول ایک سازگار کیسے بن سکے گا ناؤ دیٹ کہ الیکشنز کی طرف معاملات جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب جہانگیر جدون صاحب. جہانگیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. جہانگیر صاحب، پہلا سوال تو اسی حوالے سے ہے. 78 کے قریب تقریباً کیسز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر گزشتہ روز بھی جو پی ٹی آئی کے کارکن کی جو جاں بحق ہوئے، اس حوالے سے بھی جو مقدمہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی قیادت پر درج کر لیا گیا ہے. 302 کا مقدمہ ان پر درج کیا گیا اور دیگر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. تو سر، ایک طرف دہشت گردی، توہین مذہب، بغاوت، یہ تمام مقدمات، اور یہ مطلب آپ کے خیال میں یہ کدھر ہوتا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ لاہور کا واقعہ ہے، اس پہ بھی ایویڈنس اکٹھی ہونی ہے. ڈفرینٹ کنفلکٹنگ جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے ٹارچر میں مارا ہے، بعض کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں مارا ہے. تو اب اس میں ایک میری اوپینین میں اس میں ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ اور فیئر جو ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بلکہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ اس کے کیا سرکمسٹانسز تھے. آیا اگر پولیس ٹارچر میں مرا ہے تو پھر تو بڑی زیادتی ہے. دیکھیں، تو اس کے لیے جب تک کوئی انکوائری پراپر امپارشل جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی، تب تک ایک کنکلوژن پہ پہنچنا پری میچر ہوگا. رائٹ، بٹ سر کیونکہ اگر بندہ یہ کہتا ہے پولیس ٹارچر میں مارا گیا تو اس کے پاس ہی مسٹ ہیو سم ایویڈنس کہ جی یہ اس کو پولیس نے ٹارچر کیا ہے. تو اگر ادروائز اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے لیے بھی کوئی ایویڈنس چاہیے. تو اب یہ مسئلہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ پولیٹیسائز ہو گئی اس کی ڈیتھ. تو جب تک ایک فیئر انکوائری نہیں ہوتی جوڈیشل، تب تک جو ہے یہ پری میچر ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. رائٹ، بٹ جہانگیر صاحب، ایک جگہ سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے. آئین کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے کہتا کیا ہے، ان کے اختیارات کے حوالے سے کہتا کیا ہے؟ کر نگراں وزیر اطلاعات وہ ایک ٹی وی چینل پہ آ کے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور دوسری طرف وہ ریلی نکالنے کی طرف جا رہے ہیں. ریلی چلے منسوخ کر دی گئی، لیکن جو سیناریو کریٹ ہوا اس کے پیش نظر ریلی منسوخ کی گئی. سیکشن 144 کا نفاذ بنتا تھا یہاں پر؟ یہ اب دیکھیں، 144 تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جب اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا پتہ چلتا ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے نارمل جو لائف ہوتی ہے پبلک کی اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. اگر آپ کوئی پیسفل ریلی نکالنی ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. تو لیکن اگر آپ کوئی ایسی، اب دیکھیں نا، یہ جو ریلی نکال رہے تھے ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے ڈنڈے اور ہر قسم کا، اور یہ بھی ایڈمنسٹریشن کلیم کرتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ آرمڈ ہوتے ہیں. اب اس کو وہ بارہا بولتے رہے کہ پیسفل ایک پرامن احتجاج یا پرامن ریلی نکالی جائے گی. تو پھر یہ سارا ملبہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں پڑتا ہے کہ ان کی خرابی کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے. تو وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. تو اس میں اب باہر کا بندہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. باہر کا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر پیسفل پروٹیسٹ ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو اگر انہوں نے 144 لگایا تو یہ اس کو چیلنج کر دے، اگر کورٹ سمجھے گی کہ نہیں، تو میرے خیال میں آج ختم بھی ہو گیا. جی وہ اٹھا لیا گیا. لیکن سر، کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک ڈیسیشن لیا، ایک ہفتے کا اعلان بھی کر دیا کہ جی ایک ہفتے کے لیے امپوز کر دی گئی ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جی انتخابی جو شیڈیول ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. انتخابات کا سر ماحول ہے، معاملات 30 اپریل تک جا رہے ہیں انتخابات کی طرف. تو ایسے میں الیکشن ریلیز یا اس قسم کے اقدامات لینا آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ بھی ہے؟ یہ الیکشن جو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن تو ہونے چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے ماحول اگر
اس طرح کا پولرائزیشن ہوگی اور پھر میرے خیال میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کو صحیح نہیں ملے گی. تو اس طرح اگر یہ حالات ہوں گے تو پھر کس طرح ایک جو کینڈیڈیٹ ہے جو کانٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن تو وہ اپنی کیمپین کس طرح چلائے گا؟ رائٹ. یہ تو کسی پارٹی کے لیے یہ سوال آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اور کانسٹیٹیوشنل اپنے پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو انشور کرنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یا ایک فیئر اپرچونٹی تمام سیاسی جماعتوں کو فراہم ہونی چاہیے. ایک طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہو یا جلسے ہو ان سے خطاب کر رہی ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب 78 کیسز اگر ان پہ مقدمات درج کر لیے جائیں اور اگر ہر پیشی پہ بھی وہ ہر عدالت میں پہنچیں تو جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ فزیکلی امپاسبل ہے, سیکیورٹی تھریٹس بھی ان کو ہیں, تو آپ کو لگتا ہے مطلب 78 ڈیز سر لگیں گے اگر آخری پیشی تک بھی وہ پہنچیں گے؟ نہیں, بعض ابھی تو وہ ایک مقدمے میں بھی نہیں مطلب پراپرلی جو ان کے اگینسٹ سیریس 2-3 کیسز ہیں وہ ان میں تو آتے ہی نہیں وہ ٹرائل ہونے دیتے ہیں. یہ ان کی ادر وائز دیکھیں نا, آپ 6 مہینے سے وہ پیچھے ٹانگ اپنی اس پہ ٹانگ پہ وہ کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں, پلستر باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ جتنے بھی ان کو نوٹس آتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کہ مجھے کوئی نوٹس آتا ہے یا کیس ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ کبھی کہتے ہیں جی میں یہاں سے باہر نہیں نکلتا ہوں ویڈیو کے ذریعے, کبھی کہتے ہیں مجھے سیریس تھریٹ ہیں, یا مطلب ہے وہ جس کام میں ان کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ بھی اپنے اینڈ پہ بھی چیزوں کو فیئرلی نہیں لے کے جانا چاہتے. تو جب دونوں طرف سے یہ صورتحال ہوگی تو پھر یہ ہم فیس کر رہے ہیں یہی فیس ہوگا. بٹ جہانگیر صاحب آپ کو ماضی میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے جب ایک سیاسی لیڈر پہ اتنے کیسز اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک امپریشن کہ جی یہ سیاسی انتقام یا سیاسی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے اور یہ فریکوینس کیسز ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ورکر کے ہاتھوں میں آپ ان کو کہیں پرووک کریں, ان کو کہیں جی آپ ڈنڈے لے کے آئیں, عام کریں, ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے. اس نے دیکھا آپ نے کہ نیب کورٹ کے اندر انہوں نے اس کا گیٹ ہی توڑ دیا ہے اور وہ گیٹ کے سے اندر جو ہے وہ تقریباً 2000 بندہ تھا 3, تو وہ زبردستی اندر چلے گئے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر تو 144 بھی لگے گا, پھر ان کو ریسٹ بھی کریں گے, پرچے بھی ہوں گے. اب آگے دیکھیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے پہلے 2014 میں جب یہ آئے تھے تو ایون سپریم کورٹ کے جج جو تھے ان کو ریسٹرین کرنا پڑا کہ وہ بھی اس روڈ پہ نہیں جا سکتے تھے. تو یہ جو وائلنس یہ کریٹ کرتے ہیں نا, تو ان کا جو ایکٹیوسٹ ہے نا وہ اگر وائلنس کریٹ نہ کرے, پیسفل ہو, تو میرا خیال پیسفل ایکٹیوسٹ کو روکنا جو ہے وہ کوئی اب سپورٹرز کو پیسفل رہنے کی تو ہدایت بار بار جاری کی جا رہی ہوتی ہے, بٹ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے مقدمات آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ جسٹیفائیڈ ہے کسی بھی سیاسی لیڈر؟ یہ دیکھیں کوئی بھی اگر مقدمہ ایسا ہے جو غلط بنا ہے تو پورے پاکستان میں 78 کیسز, دیکھیں 78 کیسز کی تو آپ نے اپنی نوعیت, اب کسی میں ان کو ویسے 109 میں کر دیا ہے تو وہ تو پھر ابھی ثابت کرے کہ پروسیکیوشن جنہوں نے کیا ہے کہ 109 میں اس کے انہوں نے بیٹمنٹ کی ہے, اگر نہیں ہوتا وہ کویش ہو جائے گی FIR, یا یہ مطلب ہے بری ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. رائٹ, بٹ آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ کوئی یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے؟ پولیٹیکلی وچ ہنٹنگ کے تو میں خلاف ہوں. پولیٹیکلی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایسا تاثر آپ کو لگتا ہے کہ امپریشن زور پکڑ رہا ہے؟ دیکھیں ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تو ہے جی کہ کیسز زیادہ بن رہے ہیں, لیکن مجھے ایک کیس بتا دیں جو وہ سیریسلی لے رہے ہیں. کیس تو آپ کے جو اگینسٹ 200 بن جائے, وہ تو کہتے ہیں میرے خلاف جتنے کیس بناتے جو میں نے اپنی مرضی سے ہی کام کرنا ہے, دل چاہے گا تو کورٹ کو آؤں گا, نہیں تو نہیں آؤں گا. بس ان کا تو اپنا ایک سٹینڈ ہے نا, تو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اب یہ دوسری پارٹی کیس بناتے جائیں تو وہ آگے پیش نہیں ہوتے, تو کیس نہ آگے چلنا ہے, یہ پھر اس طرح کام چلتا رہے گا. رائٹ. بس سر بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں پک اینڈ چوز, خان صاحب پک اینڈ چوز نہیں کر رہے عدالتوں میں پیشی کے حوالے سے. نہیں وہ بالکل پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. اس میں بالکل آپ کو ان بائسڈ ہو گیا ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں نا فارن فنڈنگ کا کیس انہوں نے 8 سال تک لٹکایا ہے. جو کیس اگر ان کے کیس کمزور ہیں تو اللہ بسم اللہ ایک ایک کیس کو کریں, وہ ختم ہوتے جائیں گے 1-2 مہینے میں. تو باقی جو کیس ہیں نارمل قسم کے 144 کی کوئی وائلیشن ہو گئی ہے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ PMLN کے جو ورکر ہیں ان پہ بھی کیس بنے ہوئے, پارٹی کے ورکروں پہ کیس بنے ہوئے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ود پیسج آف ٹائم یا تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ودرا کر لیتی ہے یا وہ کورٹ سے ایکوٹل ہو جاتی ہے, اس میں ایگزمپشن بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اب جس طرح ریلی ہوتی ہے اس میں بہت سارے ایکیوزڈ ہوتے ہیں, تو اس میں عمران خان جیسا بندہ جو ہے اس کو ویسے ہی ایگزمپشن مل جاتی ہے. رائٹ. بٹ سر آپ پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہے ہیں, ان کے بھی نمبر آف کیسز جو ہے میچ کرتے ہیں عمران خان صاحب والے فگر سے؟ دیکھیں عمران خان کی تو ان کو کس نے کہا تھا کہ اپنی حکومت خود جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں؟
ان کی اپنی حکومت ہی، نہ ان پہ کوئی کیسے بنا رہا تھا، نہ انہوں نے خود یہ پنگا لینے والا کام یہ پہلے خود شروع کرتے ہیں. اب ان کو کس نے کہا تھا یہ حکومت ڈیزالو کر کے تو کسی ایسے بندے کو دے دیں جو آپ پہ کیس بنائے؟ رائٹ، بٹ سر آئین میں اگر یہ چیز درج ہے کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز درج ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے. ایف آئی آر اگر میرے خلاف ہو جائے، آپ کے خلاف ہو جائے، کسی بھی خلاف اگر کوئی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے کورٹ سے رجوع کرنا ہے. اگر کورٹ میں ظاہر کورٹیں کھلی، آج ان کو جتنا ریلیف مل رہا ہے، ہر جگہ سے ایگزمپشن مل رہی ہے، ہر جگہ سے ان کی مرضی کے مطابق طریقے مل رہی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کورٹیں کہہ رہی ہیں بتائیں جی کون سی ڈیٹ رکھیں، کس وقت آنا ہے، 2 بجے آنا ہے. سر آج ان کو جو ریلیف ملا ہے، لیکن اگین پیمرا کی جانب سے جب بین امپوز کیا جاتا ہے کسی بھی سیاسی لیڈر، وہ معطل کیا ہے وہ حکم، لیکن سر آپ اس بات کے فیور میں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی سپیچز پر بین عائد کیا جائے؟ نہیں، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر جو آئین جو قانون دیتا ہے آپ کو وہ آپ کریں، جو قانون نہیں دیتا وہ آپ نہ کریں. بس یہی میری یہی بات ہے، میری یہی گزارش ہے کہ جو آپ کو آئین اور قانون کے اندر سہولت میسر ہے وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، اور جو آئین اور قانون سے آپ تجاوز کریں گے اس کے خلاف جو ہے وہ پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ایکشن لے سکتی ہے. رائٹ، اور سر آپ اس بات کے بھی خلاف ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ پر اس طرح سے پابندی عائد کی جائے ان کی تقاریر پر؟ نہیں، میں تو ہر اس سیاسی بندے کی جو اس کی تقریر ود ان دا کانسٹیٹیوشن ہے، ود ان دا لا ہے، تو اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کسی جگہ ایکسیڈ کرتا ہے لا سے، کسی جگہ وہ ایسے الفاظ جو وائلنس کرتا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کرتا ہے باتیں، تو پھر اس پہ پیمرا کا کام ہے وہ اس کی کانٹینٹس کو دیکھے. اگر وہ ایز پر لا یا ایز پر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو وہ اپنا پھر لا جو ہے اس کا جو بھی طریقہ ہے، ڈیو کورس آف لا جو ہے وہ ان کو جو بھی انتظام ہے کرنے چاہیے. رائٹ جدود صاحب، ایک اور چیز بھی کہ جمہوری دور ہے سر، جمہوری حکومتیں ہیں، ایسے میں سیاسی معاملات، اور کیونکہ ہر معاملہ جو ہے وہ کورٹ پر ایونچولی پہنچ رہا ہے، سیاسی معاملات کا کورٹ پہ پہنچنا ایک ایڈیشنل برڈن، بوجھ اور لوڈ ہے کورٹس پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی جیت اور کس کی ہار ہے؟ یہ دیکھیں، جیت ہار کا تو معاملہ نہیں ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کورٹ پہ اتنا برڈن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے. جب آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اب یہ دیکھیں نا، ان کی وجہ سے جو آرڈینری سٹیزن ہے اس کی کیسوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو ان کو تو ریلیف مل جاتا ہے کسی نہ کسی کا. اب عام آدمی جو ہے یا عدالتوں کے اندر ہزاروں مقدمات ہیں، وہ بڑے سفر کرتے ہیں، تو ان کو بھی ریسٹرین شو کرنا چاہیے، ود ان دا لیگل پیرامیٹر اپنے ذرائع استعمال کرنے چاہیے. میرے خیال میں تو ٹھیک ٹھاک اسمبلیاں چل رہی تھی، آپ اگست تک چلاتے، ایک دفعہ ہی سارے الیکشن ہو جاتے، لیکن چلیں ان کی اپنی مرضی ہے، وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں پولرائزیشن ہو تو پھر یہ ہوتا رہے گا یہ کام. رائٹ جدون صاحب، آخری سوال، 30 اپریل چونکہ صدر صاحب اعلان کر چکے ہیں تاریخ کا پنجاب صوبے میں انتخابات کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے گورنر کی جانب سے ابھی بھی تاحال انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت میں ایٹ لیسٹ پنجاب کے بھی لحاظ سے جب ڈیٹ آ چکی ہے ہوں گے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ انتخابات جتنے شارٹ ٹائم میں آرڈر کر دیا ہے، یہ ناممکن لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، الیکشن انہوں نے کرانے ہیں، اب اس نے دیکھنا ہے کہ کیا ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی ان کو اپریہنشن ہو گئی، ارینجمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں. اور کیونکہ یہ میٹر ابھی بھی سب جوڈیس ہی سمجھیں آپ، کیونکہ جب تک یہ انتخابات نہیں ہوتے تو وہ جا کے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو بتائیں گے، تو پھر آگے سپریم کورٹ کے آرڈر کا مزید جو ہے آپ انتظار کریں جو بھی. رائٹ، بٹ جدون صاحب آپ کو ناممکن کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ناممکن نظر آ رہے ہیں؟ ناممکن اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے نا، وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 218 بھی ہے، 219 بھی ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جسٹ اور آنیسٹلی کنڈکٹ ہو. یہ 4-5 چیزیں الیکشن کمیشن نے انشور کرنی ہے. تو اگر آئین کا ایک آرٹیکل آپ فالو کر رہے ہیں اور دوسرے کو وائلیشن کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی جو ہے وہ پھر کانسٹیٹیوشن کی کمپلائنس نہیں ہو سکتی. رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جدون صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ایڈل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ بھی کر رہے تھے. پیمرا کی جانب سے جو ان کی تقاریر نشر کرنے پر جو پابندی عائد کی گئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس حکم کو پیمرا کے معطل کیا گیا ہے. اس معاملے سے بھی بات کریں گے، اس معاملے پر. اور جو 78 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ کس قسم کا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے؟ ایک لا فیئر کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے،
ایک امپریشن ہے کہ جی ایک وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے اور انتقامی کارروائی کا جو تاثر ہے جو زور پکڑ رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ احمد پنسوٹا صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہی بین کے حوالے سے، ماضی میں بھی سیاسی لیڈران پر بین امپوز کیے گئے، آپ کو سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ لگتا ہے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، پہلی تو بات یہ کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر پر یا کسی بھی شخص پر اگر آپ بین لگاتے ہیں، بلینکٹ بین، اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ قانون بھی جائز نہیں ہے، آئینی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی قانوناً بھی جائز نہیں ہے، آئینی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن لا میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری ججمنٹس موجود ہیں، ہماری سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، اینڈ آئی تھنک اگر آپ ایسی کوئی جسٹیفیکیشن بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ ہر دفعہ عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہیں، اور یہاں پر وہی کام کیا گیا، ایک پروہیبیشن آرڈر ایشو کیا گیا جس کو 3-4 اکاؤنٹس پر ہم نے چیلنج کیا ہوتا ہے۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ یہ ایسا یونیک پروہیبیشن آرڈر تھا جس میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کہا ہے ہمارے کلائنٹ نے، جس پر آپ نے اس کو پروہیبٹ کر دیا اور بین کر دیا۔ دوسرا، جو اتھارٹی ہے پیمرا کی، اس نے یہ آرڈر ایشو کرنا تھا، چونکہ وہ 1/3 ان کی اکثریت نہیں تھی، ممبرز پورے نہیں تھے۔ تیسری بات ہے، یہ آرٹیکل 19 کی بڑی کلیئر کٹ خلاف ورزی تھی۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب اس آرڈر کو ایشو کیا گیا تو کوئی شو کوز نوٹس نہیں دیا گیا، خان صاحب کو موقع نہیں دیا گیا اپنی صفائی دینے کا، اور ایک بلینکٹ بین امپوز کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جس میں خان صاحب کے اوپر اسی قسم کا بین لگایا تھا، اور تب بھی مجھے موقع ملا تھا اس کو چیلنج کرنے کا، اینڈ کورٹ جسٹس اطہر منیلا واز ویری کائنڈ، اور انہوں نے بڑی میگنانمٹی شو کی اور اس بین کو اس ٹائم پہ بھی سٹرائک ڈاؤن کیا۔ رائٹ پنسوٹا صاحب، ایک اور سوال، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان گزشتہ روز کی وہ جو ریلی تھی عمران خان صاحب کی، اس کو روکنے کے بھی حوالے سے پٹیشن گئی، بڑے جواز پیش کیا، موقف اختیار کیا تھا درخواست گزار نے کہ جی بیماری، عمران خان صاحب نے اپنی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست عدالت میں جمع کرائی ہوئی ہے کہ پیش نہیں ہوئے، ساتھ ساتھ ان کے جان کو بھی خطرات لاحق ہے، یہ بھی ایک موقف اختیار کیا گیا، تو لہٰذا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو ریلی سے روکا جائے۔ یہ پی ایم ایل این کے جو لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ درخواست بھیجی گئی۔ اوور آل پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات کی تعداد ہے، 78 کے قریب مقدمات ہیں، دہشت گردی، بغاوت، توہین مذہب، تمام چیزیں ابھی ہم اپنے ابتدائیے میں بھی بتا رہے تھے عوام کو۔ آپ کو لگتا ہے مطلب کسی دنیا میں، کسی ملک میں اس قسم کی حرکت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جب آپ خان صاحب کا تقابلی جائزہ کرتے ہیں ایک جو بڑا آج کل کامن نیریٹو ہے کہ جی کامن مین کو یہ ساری ریلیف ملتی ہے، یہ ایک عام آدمی کو آئین یہ پروٹیکشن دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا عام آدمی ہے جس کے اوپر 78 FIRs ہیں؟ پاکستان کا کون سا عام آدمی ہے جو سابقہ وزیر اعظم ہو؟ ایک عام آدمی کو بھی بہت ساری قانون میں پروٹیکشنز ہوتی ہیں، بٹ اس کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آٹومیٹکلی 2 ڈفرنٹ ٹریٹمنٹس کے لیے 2 ڈفرنٹ کاز آف ایکشن ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ پروٹیکشن اس حساب سے مانگتے ہیں، اپنی پلاننگ اس حساب سے کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کے اوپر اگر آپ 78 FIR دے دیں گے تو اس میں تو 101% کسی اینی بڈی ود لٹل لیگل نالج یا جنرل نالج بھی ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ ساری کی ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آف، جو لاسٹ FIR دی ہے انہوں نے، جو شخص شہید ہوا ہے علی حسن، اس کی FIR اسی کے اوپر 302 کی FIR دے دی، جو میں نے خان صاحب کی بھی اسپیچ سنا تو اس میں کہہ رہا تھا۔ اب پرابلم یہ کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اگر کوئی آپ نے صحیح کیس بھی خان صاحب پر بنانا ہے تو وہ کیس بھی جو ہے will lose its value، اور کوئی اس کو عدالتوں میں سیریس نہیں لے گا۔ اس لیے عدالتیں بڑا آؤٹ رائٹلی جا کے، آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر میاں نواز صاحب پہ بنتے تھے ان کو بھی سپورٹ ملتی تھی۔ رائٹ، بٹ پنسوٹا صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ سوال صرف مجھے یہ بتا دیجئے، یہ جو امپریشن ہے کہ جی ریلیف دیا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے یا عدالتوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو، یہ جو تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ریلیف صرف اور صرف مطلب عمران خان صاحب کو مل رہا ہے؟ کیونکہ آلریڈی آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنے کیسز ہیں ان کے اوپر۔ اتنے کیسز مجھے ریلیف ملنا چاہیے، مزید اگر کرنے تو 12 یا 22 اور کر کے 100 پورے کر دیں۔ مطلب اگر اتنے کیسز کے بعد بھی ریلیف نہیں ملنا تو پھر میرا خیال ہے ریلیف کب ملنا ہے؟ اور اگر عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں تو دے آر میئرلی پرفارمنگ دیئر فنکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دیئر ڈیوٹی ایز ججز۔ اس میں کوئی آؤٹ آف دا وے اسپیشل بات نہیں ہے۔ آپ ایک بندے پہ 78 کیسز کرتے ہیں جس کا ماضی بالکل کلیئر ہے، یا میں تو اف آئی ایم ریپرزینٹنگ ہم
تو پھر میں ریلیف ہی ایکسپیکٹ کروں گا کورٹ سے. اب آپ کیسز کی جو اس کا ٹینر ہے وہ دیکھیں, ہر طرح کا کیس کرتی ہے. مطلب جس طرح وہ پرانے زمانے میں بھینس چوری اور ہر چیز سے, اب وہی 2-3 رہ گئے ہیں, وہ کیس بھی پورے کر دیں گے. تو دس تو یہ آؤٹ آف وینجنس اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, انتقامی کارروائی کے طور پہ اس کو دیکھا جائے گا. اس کو جی مریم نواز صاحبہ نے اس کا بڑا اچھا جواب دے دیا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. تو یہ احتساب ہو رہا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ایکویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر بھی کیسز بنائے جائیں. تو یہ تو پھر بڑا کلیئرلی بہت شکریہ پنسوٹا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ماہر قانون احمد پنسوٹا صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی جہاں پر ایک طرف ملک میں سیاسی بحران کا راج نظر آ رہا ہے, وہیں مہنگائی اور حکومت کی بیڈ گورننس نے بھی عوام کا جینا محال کر رکھا ہے. وفاقی حکومت سے سوال کریں تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے. ہم نے یہی سوال ناظرین آج عوام سے پوچھا. ہمارے نمائندے احتشام اللہ عوام کے پاس گئے اور ان سے 3 سوال کیے. مہنگائی میں اضافے کے باعث آپ کے گھر کا بجٹ کتنا متاثر ہوا ہے؟ کیا مہنگائی کی موجودہ لہر کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے؟ اور ملک کو اس بحران سے کون نکال سکتا ہے؟ عوام کا اس سے متعلق کیا کہنا تھا, انہی کی زبانی سنیے. زیادہ متاثر ہوا ہے. ہفتے میں 2 دن یا 1 دن گوشت کھاتے تو وہ تو آپ مہینے میں بھی نہیں کھا سکتے ہم لوگ. عمران خان کیسے ذمہ دار ہے؟ عمران خان تو اچھا بلا وہ چلتا ہوا وہ چھوڑ کے گیا تھا, خزانہ بھرا 6 کچھ اس کی گروتھ ہو رہی تھی, اس کی ذمہ داری اس کو چھوڑ دیتے, پھر اس کو پورے 5 سال کرنے دیتے. اسے عمران خان ہی نکال سکتا ہے اور اللہ نکال سکتا ہے بس. بہت متاثر ہو گیا, بہت کے جان کے منگنے کے حالات میں آ گئے. بچے گھر میں بھوکے ہیں, سکول ختم ہو گیا, کھانا ایک ٹائم کا ہوتا ہے ایک ٹائم کا نہیں ہوتا. بس عمران خان یہ ہم ہی بولتے ہیں, غریب لوگ جتنے بھی وہی بولتے ہیں خدا اس کو مٹی پھیرائے, اللہ رکھے ہی نہ دنیا سے. کوئی امید نہیں, کوئی امید, کیا امید ہے؟ جو ایک عام طبقہ تھا, جو 20, 25, 40, 50 ہزار تک جو لوگ تھے, وہ تو سمجھے کہ ان کا گھر کا جو خرچہ وہ چل ہی نہیں رہا. جو لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے اب وہ غالباً 2 وقت پہ آ چکے ہیں. اور متاثر کا لفظ کہنا اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے شاید. خان صاحب کم ہیں, اور یہ جو موجودہ یہ جو ہم پہ مثل فرعون یہ جو لوگ نمودار ہوئے ہیں 11 پارٹیوں کے, یہ سب ذمہ دار ہیں. کوئی ایک بندہ اس کا اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ ہی نکال سکتا ہے. اگر ایک جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ اگر ان تینوں جماعتوں سے کوئی اچھے کی امید رکھتا ہے تو یقیناً وہ کسی غلط فہمی میں ہے. بہت متاثر ہو گیا بھائی, گھر کے حالات بالکل خراب ہو رہے ہیں دن بدن. پہلے تھوڑا بہت گزارا ہوتا تھا, اب بالکل گزارا ہوتا نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بھی ہے لیکن یہ حکومت بھی ہے, زیادہ تر یہ ہے. بس ایک اللہ ہی نکالے گا. باقی سیاست جتنی بھی آتے ہیں ویسے دعوے کرتے ہیں, لیکن سارے کرپشن کر کے پیسے باہر نکال لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اپنے وزیر کو کھلاتے ہیں. نہیں میں تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی ہوں, اور مہنگائی ہے بھی نہیں, نہ عوام کے مسائل ہیں, نہ کوئی مہنگائی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا دل پہ ہاتھ رکھے کہو آل از ویل, تو بس ایسی باتیں. عوام برے طریقے سے اتنی متاثر ہو, یہ پس گئی ہے. بیچاروں کو پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ یہ اپنی ٹھونٹھا میں لگے رہتے ہیں. کوئی بھی یہ لیڈر جو ہے صحیح نہیں ہے. مہنگائی کا ذمہ دار پہلے عمران خان تھا, اب یہ شہباز شریف ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. انہیں بس یہ ہے کہ عوام پکڑ کے مارے پیٹے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, حد سے زیادہ. پے وہیں کی وہیں ہے. آپ جو 30 لے رہے تو 30 کی 30 ہے, لیکن آپ کو جو روز کے ایکسپینس ہے وہ بڑھ رہے. گھی جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا. اب تو کھانے پینے کی یہ نوبت ہے کہ ہمیں آٹا بھی اتنا میسر نہیں ہوتا ہے. جو آٹا سرکاری آتا ہے وہ اتنا گندا اور اتنا چورا والا آٹا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ کھانے میں سے استعمال نہیں کر سکتے. ہم 75 سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اگلی حکومت آئی, اس نے پچھلی پہ جو ہے سارا دباؤ ڈال دیا, سارا جتنا بھی ملبہ ہے اس پہ ڈال دیا. یہ صرف ان کی کہنے کی باتیں. اس کو تو کوئی اچھی حکومت نکال سکتی ہے. ویسے تو ہے کہ عمران خان پہ امیدیں ہیں, کیا پتہ میں بھی وہ آئے تو کچھ کر لیں. 4 سال ان کو دیے تھے, 1 سال اور دے دیتے. ایسے کہ کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ مہنگائی بہت سخت مہنگائی ہے. غریب تو بیچارہ ویسے ہی بھیک مانگ سکتا ہے, ہم نہ بھیک مانگ سکتے ہیں نہ ہم چھابا اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوگی. نہیں عمران خان نہیں ہے. عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے ہمارا. گورنمنٹ یہ جھوٹ بولتے ہیں, اس کو عمران خان ہی نکال سکتے اور کوئی نہیں نکال سکتا. پہلے تو یہ تھا کہ جو آپ کا لوور طبقہ تھا وہ جو ہے متاثر تھا, لیکن اب جو حالات ہیں اس میں مڈل طبقہ, اپر طبقہ, ہر طبقہ جو ہے نا وہ پس رہا ہے اور انتہائی بری طرح پس رہا ہے. اس میں کا سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ عوام خود ہیں. جس طرح کے عوام ہوں گے اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اسی طرح کے حکمران ہوں گے. اس سے اللہ ہی نکال سکتے ہیں جی. یہ نہ آپ نے دیکھ لیا عمران خان کے بھی دور میں یہی حالات تھے, ان میں اور بدتر ہو گئے. اور جو اگلا آئے گا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر ہم لوگ توبہ نہیں کریں گے تو اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے. بہت زیادہ فرق پڑا ہے. وہ چیزیں ہمیں اب ان ریٹ پہ نہیں, بلکہ آپ چکن, بیف اور مٹن کو لے لیں کہ یہ کوئی 2-3 مہینے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ریٹس ٹرپل زیادہ ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں یہ مزید بڑھ جائیں گے ریٹ. دیکھیں ہم نے تو 3-4 حکومتوں کو دیکھ لیا ہے,
اور اب ہم سب مایوس ہو چکے ہیں. تو اب یا تو اللہ ہمیں بچا سکتا ہے یا ان کی بہترین پالیسیز ہمیں بچا سکتا ہے. بجٹ موجودہ مہنگائی سے تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. غریب بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہے. آج کل جو صحیح کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے, غریب وہ بھی پریشان ہے. یقین کریں میں قرض دار ہو گیا ہوں. اپنے بچے کیسے پالیں؟ اسکول کی فیسیں نہیں دے سکتے, خوراک ان کو اچھی نہیں دے سکتے ہیں. بالکل ڈاؤن سے ڈاؤن ہو رہے ہیں. نہیں, عمران خان تو خیر اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے. یہ خود کیا کر رہے ہیں, یہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. عمران خان ہی نکال سکتا ہے, میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ ہے ہی نہیں, آپشن ہی کوئی نہیں ہے. پہلے جو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا ڈیلی 500 یا 1000 روپے میں, تو اب وہ 2000 میں بھی بڑا مشکل ہو گیا گزارا. ہر چیز ڈبل سے ٹرپل ریٹ پر چلی گئی ہے. عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے, بلال بھٹو ہے, جو بھی ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے یہ عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں تو سب کے سب, اور خود یہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھلکٹے اڑاتے ہیں اور آپس میں اسی بات پر یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام دیکھو ہم نے کتنی پاگل بنائی ہوئی ہے. ملک میں جو بحران آیا ہے سر, اس کو تو اللہ ہی نکال سکتا ہے. باقی میں تو کہتا ہوں ایسی گورنمنٹ سے بہتر ہے کہ امریت لگ جائے. ناظرین, موجودہ حکومتی اتحاد 13 جماعتی اتحاد جو حکومت میں آ کر اور حکومت میں آنے سے پہلے بھی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے دعوے کرتا تھا, اتنی مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے کہ عوام کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. عوام کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. 18% آپ جنرل سیلز ٹیکس بڑھا دیں اور لگا دیں, ساتھ ساتھ آپ سپلیمنٹری بلز میں کے ذریعے جو ہے وہ عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ڈالیں. تمام تر اقدامات کے باوجود عوام کو اب تک کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے, اور جتنے بھی ریلیف کے دعوے کیے گئے وہ تمام کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں. یہ عوام میں آپ نے جانا ہے, انتخابات کا ماحول بن چکا ہے. انتخابات کی صوبے پنجاب کے حوالے سے تاریخ بھی آ چکی ہے, خیبر پختونخوا کی بھی آ جائے گی. عوام سے ووٹ لینے جانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو عوام کے پاس لے کر جانا ہے. سو موجودہ حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال ہے, اور عوام بھی پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے, اور آپ کی پاپولیرٹی, آپ کا اعتماد آپ نے بحال بھی کرنا ہے. تو لہٰذا اسی عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے جو دعوے تھے وہ آپ کو بہرحال ہم تو یاد دلاتے رہیں گے, اور عوام کو اگر آپ کچھ ریلیف دے سکے تو اسی کے بیسس پہ عوام نے اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے, کیونکہ آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام کا ہی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.